अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये सर सैयद हाउस है और ये साथ ही जो एक गुंबद और दो मीनारें आपको नज़र आ रही हैं, ये कुरानिक सेंटर है और इसी कुरानिक सेंटर में कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है और वो तमाम असातिज़ा या तलबा जिनको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता इस कुरानिक सेंटर में आकर के वो तमाम लोग भी कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं और कुरान मजीद की तफसीर भी पढ़ते हैं। आज 2 शाबान है और 2 शाबानुल मुअज़्ज़म की जो तारीख़ है वो बहुत अहम है, ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा में जो हनफी तबका है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मानने वाला तबका है, उस तबके के लिए आज की तारीख़ बहुत अहमियत की हामिल है। आज हमारे साथ हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर जनाब सैयद कमरुल इस्लाम साहब, और साथ ही हमारे साथ मौलाना मकबूल अहमद सालिक मिसबाही साहब भी मौजूद हैं और जनाब सैयद शादाब हुसैन रिजवी अशरफी साहब भी मौजूद हैं। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मेंबर हैं, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं। सैयद कमरुल इस्लाम साहब यहाँ रिसर्च स्कॉलर हैं। सबसे पहले तो गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करेंगे। कमरुल इस्लाम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं बतौर तालिब इल्म मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ कि आप हमारे चमन में सर सैयद के चमन में तशरीफ़ लाए और यहाँ आकर के अपने ताबनाक माजी का भी एहसास होता है और एक शख्स के उस जुनून का भी अंदाज़ा होता है जिसने तबाह हाल दिल्ली के मलबे को उठा करके अलीगढ़ में एक नए तारीख़ की और एक मुसलमानों के एक नए अहद के आगाज़ की बुनियाद रखती है। यकीन तो मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। बहुत शुक्रिया सैयद कमरुल इस्लाम साहब, जिस तारीख की तरफ इशारा किया है। आप अलीगढ़ आएंगे और इस यूनिवर्सिटी में जब आप घूमेंगे तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या कारनामा अंजाम दिया। आज हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर गुफ्तगू करेंगे। मकबूल साहब, हज़रत इमाम आज़म का जो इब्तदाई तारुफ़ है उनकी तालीम व तरबियत है और फिर तालीम व तरबियत के बाद में तालिब इल्म से मुज्तहिद बनने तक का जो सफ़र है, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी एक बहर बेकरां है। इस मुख्तसर से वक्त में चंद मिनटों में उस पर जो है रोशनी डालना तो बड़ी दूर की बात है, इशारा करना भी मुश्किल है। लेकिन आज चूँकि आपका यौम विसाल है, 2 शाबानुल मुअज़्ज़म है और हम यहाँ एक मौके पर आए हुए हैं, तो चाहते हैं कि चंद जुमले उनके बारे में जो है अपने हस्ब हैसियत अर्ज़ करूँ। हज़रत की शख्सियत तो बड़ी अजीम है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़ात है वो बड़ी अजीम ज़ात है और मुताज तारुफ़ नहीं है। पूरा आलम इस्लाम 175 करोड़ के करीब जो दुनिया में मुसलमान रहते हैं और जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से है, मुख्तलिफ फ़िक़ही मज़ाहिब से है, तो उनमें तकरीबन 65% जो है मुसलमान मज़हब के लिहाज से यानी फ़िक़ही मज़हब के लिहाज से इमाम आज़म हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फॉलो करते। इससे अंदाज़ा लगता है कि इमाम आज़म हनीफ़ा की शख्सियत कितनी पॉपुलर है। और ये आज नहीं, सन 80 हिजरी में आपकी विलादत, यानी कि जो है 100 साल भी नहीं पूरे हुए थे हिजरत मदीना को, उससे 20 साल पहले इमाम आज़म हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत अमल में आई। और आपकी नस्ल के बारे में, खानवादे के बारे में कहा जाता है कि आप जो है हिंदियुल असल थे, जूती खानदान जिनको जाट भी कहा जाता है हरियाणा के इलाके में, और राजस्थान में जो लोग पाए जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है और अरबी में उसे जूती कहा जाता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो जूती नस्ल थे और आपके अजदाद ने सफ़र किया और वो उन इलाकों में पहुंचे, अरब के इलाकों में, और अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। आपके वालिद का नाम जो है साबित है और आपका असल नाम नुहमान है। इस तरह आपको नुमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, मगर आप अबू हनीफ़ा के नाम से मशहूर हुए। बहुत से लोगों की शुबा है कि शायद उनकी बेटी का नाम है। अरबों के यहाँ ये चीज़ मशहूर है कि वो अपनी बेटी के नाम से, बेटों के नाम से या वालिद के नाम से कुन्यत इख्तियार करते हैं। मगर चूँकि अपने मिल्लत हनीफिया की जो है जिसके बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो खास लक़ब है उसको आपने जो है सपोर्ट किया, उसको आपने डिफेंस किया, उसको आपने जो है पूरी ज़िंदगी आपने उसकी खिदमत की, उसको फ़रोग़ दिया, इसलिए आपको जो अबू हनीफ़ा का, अबू के माने साहब के होते हैं। जैसे हदीस पाक में मुस्तफ़ा जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जिस वक्त वो नाराज़ होकर के थोड़ा वो मस्जिद नबी में आए, लेट गए और कुछ मट्टी की अज्जा उनके जिस्म से लग गए, तो आपने क्या फरमाया था? अबू तुराब फरमाया था। तो उसी तरीके से आप अबू हनीफ़ा कहलाते हैं। तो और इब्तदाई दौर उन्होंने जो है इब्तदान उन्होंने जब जवानी की मंजिल में कदम रखा तो तिजारत की तरफ माइल हुए। मगर एक मरतबा इमाम शाफी से आपकी मुलाकात हुई, रास्ते में जा रहे थे, शायद अपने जो ताजिर उस्ताद था उसके माल को देने के लिए या उसका तकाजा करने के लिए, उसने देखा कि नौजवान के चेहरे पर बड़ी जहानत, बड़ी इसके अंदर जो ज़ेरकी पाई जाती है। तो आपने पूछा क्या करते हो बेटा? तो उन्होंने कह दिया कि मैं तिजारत करता हूँ, फलां जो है ताजिर के साथ जुड़ करके काम करता हूँ। आपने फरमाया तुम तो बड़े ज़हीन मालूम हो रहे हो, जीनियस मालूम हो रहे हो, काबिल मालूम हो रहे हो, तो अगर तुम थोड़ा सा दरसगाह में भी जाया करो, उलमा से रब्ता रखो, बहुत अच्छा हो। ये बात उनके जहन में बैठ गई और उन्होंने जो है असातिज़ा से रब्ता बना लिया और आना जाना शुरू किया। तो अल्लाह ताला को मंजूर था कि इमाम आज़म बने। तो ये एक छोटा सा हादसा उनकी ज़िंदगी में आया और जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उनको इमाम आज़म बना दिया। हादसा क्या जी, टर्निंग पॉइंट था उनकी ज़िंदगी में जो है। तो सूफियों की जब ज़िंदगी में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की हम बात करें
تو ان کی ابھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. بالکل ہر صوفی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے وقت طے کیا ہوتا ہے کہ کس کو کس راستے سے جو ہے اپنی راہ کی طرف بلانا ہے. ہم اس پر بھی بات کریں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پھر معاشی اسٹرگل رہی ہیں، اور پھر کس طرح سے انہوں نے بغداد کے مال کی ایک آنرشپ جو ہے اختیار کی ہے، اس کے حوالے سے بھی مقبول صاحب سے ہم بات کریں گے. قمر الاسلام صاحب کیا فرمائیں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقیہانہ بصیرت ہے، اس فقیہانہ بصیرت کے حوالے سے، آپ کے اجتہاد کے حوالے سے، اور اجتہاد میں جو حضرت امام اعظم کا ایک معتدل رویہ ہے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا اس سوال پر. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جیسا کہ حضرت مولانا سالک مصباحی صاحب نے ذکر کیا، ذرا دیکھیں کہ ایک شخص جو کسی قبیلے سے نہیں تھا، کسی عرب قبیلے سے نہیں تھا، کسی اشراف کے طبقے سے جس کا تعلق نہیں تھا، محمد عربی کا لایا ہوا انقلاب دیکھیے کہ دنیا کے 80% مسلمان اس شخص کے فالورز بن جاتے ہیں، اس شخص کے فینس بن جاتے ہیں، اور فقہ کی زبان میں کہیں تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. سادات ہوں، قریش ہوں، عرب ہوں، اشراف ہوں، سب یہ محمد عربی کا لایا ہوا انقلاب، اور جس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام نے ذات پات کو کتنا اس کا گراف نیچے کر دیا، اور علم کو، میرٹ کو، ذاتی لیاقت کو، ذاتی صلاحیت کو کتنی زیادہ اہمیت دی کہ امام اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے صفوں میں وہ مقبولیت عطا فرمائی. دوسری چیز جو آپ نے ذکر کی کہ امام اعظم کی جو ذہانت ہے، آپ کی جو مجتہدانہ صلاحیت ہے، تو اس کا تو اعتراف بڑے بڑوں نے کیا ہے. ہم تو ایک طالب علم ہیں فقہ حنفی کے، تو اس حوالے سے ہم کیا زیادہ باتیں کریں. کہا جاتا ہے امام اعظم کے بارے میں کہ اس امت نے ایک بڑے امام کا قول ہے، انہوں نے فرمایا اس امت نے امام اعظم سے بڑا ذہین آدمی پیدا ہی نہیں کیا. ایسا جینیس شخص، اور ایسا امام شافعی کا وہ قول ترمذی نے جو نقل کیا ہے کہ الناس عیال علی فقہ، یعنی فی الفقہ علی ابی حنیفہ، کہ فقہ کے معاملے میں، فقہ کو ذرا سا وسیع کریں قرآن کی زبان میں، دین کی فہم کے معاملے میں لوگ ابو حنیفہ کی دریوزہ گری کریں، لوگ ابو حنیفہ کے محتاج ہیں، اور ان کے سامنے دستے سوال دراز کریں، سیکھیں ان سے کہ دین سمجھا کیسے جاتا ہے. اب میں یہاں ذکر کروں کہ لوگوں کے بارے میں جو حکم لگانے کا اور اجلت کا جو ہمارے ہاں مزاج پیدا ہو گیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بصیرت کی کمی ہو گئی، اجتہادی صلاحیتوں کی کمی ہو گئی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ گہرائی کی کمی ہو گئی. اس لیے کہ امام اعظم جیسا جب علم ہوتا ہے تو وہ بہت جلد بواطن پہ فیصلہ نہیں کرتا، بہت جلد انسان کو دین سے نکالنے، خارج کرنے کے حوالے سے بہت اجلت نہیں دکھاتا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا جو آپ سے بہت انسیت جسے نہیں تھی، دل میں آپ کے خلاف کینہ تھا. اس نے ایک بہت مشکل سوال کیا، اور اس نے چاہا کہ ہمیں آپ کو آزما لے. اس نے سوال کیا کہ حضرت ایک شخص ہے، خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جنت کی تمنا بھی نہیں کرتا، اور جہنم سے ڈرتا بھی نہیں ہے، جہنم کا خوف بھی اس کے اندر نہیں ہے، بغیر رکوع سجدے والی نماز پڑھ لیتا ہے، اور فتنوں سے محبت کرتا ہے، اور مردہ کھاتا ہے، اور اس طرح کی اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے. اس طرح کے 3-4 سوالات کیے. ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اسے مسلمان کہا جائے کہ نہ کہا جائے؟ تو امام اعظم نے مسکرا کر کے اپنے شاگردوں کی طرف اشارہ فرمایا. ظاہر ہے جب امام اعظم کے شاگردوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری اور آپ کی طرح تو نہیں تھے. ان میں ہر وقت اپنے آپ میں کوئی امام تھا. کوئی امام ابو یوسف تھا، کوئی امام محمد تھا، کوئی ظفر تھا، قیاس و صحاب ابی حنیفہ تھا. تو یہ شان تھی ان شاگردوں کی. جب آپ نے ان کی طرف روئے سخن کیا، کہا کہ آپ بتائیں، حضرت نے کہا حضرت ایسے اس شخص کی یہ صفات ہو، ہمیں نہیں لگتا کہ دین سے اس کا کوئی علاقہ ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق ہے. امام اعظم نے کہا لیکن میرا خیال کچھ مختلف ہے. کہا کیا ہے؟ کہا میرا خیال یہ ہے کہ وہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہو، وہ شخص جو ہے اللہ کا بہت مقرب بندہ ہوگا. تو اب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ صفات بتا رہے ہیں، اور ہماری نظر میں وہ شخص ملید ہے، بے دین ہے، لیکن امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہوگا. ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے امام اعظم کا تدبر، ان کی ذہانت اور فرد مسلم کی عزت نفس کا لحاظ. ابھی آپ حضرات جس مقصد کے لیے تشریف لائے، وہاں مجھے ایک بات یاد آئی تھی. اہل بیت سے یہ حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے حسبی، یہ میرا قلعہ ہے، اس قلعے میں داخل ہونے والا ہر شخص ہماری طرف سے تکریم کا، عزت کا
اور احترام کا مستحق ہے، اور محمد رسول اللہ کی امت کا ایک فرد ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ امام اعظم نے جو اصول مرتب کیا اس کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ اعمال الکلام اولی من احمالہ، کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو آپ کہیں لغو بات ہے، فضول بات ہے، اس اجلت دکھانے سے پہلے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے کلام کا کوئی مناسب محمل تلاش کریں اور کوئی مناسب مفہوم تلاش کریں۔ تو امام اعظم نے کہا شخص ولی اللہ ہے۔ کہا حضرت کیسے؟ کہا وہ شخص جنت کی تمنا نہیں رکھتا اور جہنم سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنے مولا کی تمنا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جہنم کا ڈر نہیں اور جنت کی لالچ نہیں، اسے صرف اس بات کی لالچ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ فتنوں سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد کو قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو ان فتنوں سے وہ محبت کرتا ہے۔ بارش سے دور بھاگتا ہے تو اس کا مطلب یہ، اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بارش ہوتی ہے تو شخص خود کو چھپانے کے لیے سایہ تلاش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے مردہ کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مچھلی پسند کرتا ہے۔ بغیر رکوع اور سجدے والی نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ میں کوتاہی نہیں کرتا، کثرت سے مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ تو اس طریقے سے امام اعظم نے حکم لگانے سے اور لوگوں کو دین سے باہر نکالنے سے احتیاط کیا، اور اس بات کی آج بھی ضرورت ہے۔ اور موجودہ فتنوں کے حوالے سے ابھی آپ شاید مقبول صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، میں اس حوالے سے ایک بات اور عرض کروں گا آپ سے۔ مقبول صاحب کیا فرمائیں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تجارتی ایک سرگرمیاں رہی ہیں اس زمانے میں، علماء آج کہیں نہ کہیں تنگ نظر آ رہے ہیں، جو مسجدوں میں ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، جو مدرسوں میں ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، تجارت کی طرف ان کے لیے راستے بند نظر آتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم یہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس امت کے سب سے بڑے امام کی جو روش ہے تجارت کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ تجارت کے یہاں تک تعلق ہے تو تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سنت جو ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود نوجوانی میں اپنے ابتدائی دور میں تجارت فرمائی اور اپنا کسب حلال کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ ابتدائی دور میں بھی نوجوانی میں تاجر تھے، بیچ میں تحصیل علم کا مرحلہ پیش آیا اور تکمیل کے بعد پھر دوبارہ تجارت سے جڑے، اور اس سلسلے میں آپ کا کوفہ میں سب سے بڑا شاپنگ سینٹر تھا۔ آج جو تصور ہے بینک کا اور شاپنگ سینٹر کا، بڑے بڑے تجارتی مراکز کا، یہ تصور امام اعظم حنیفہ نے آپ سے سمجھیے کہ 1300 سال پہلے دی۔ آپ کا خود اپنا کارخانہ بھی کرتے جا رہا ہے۔ دوسرے آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ کا بھی سب سے بڑا ایک سینٹر تھا۔ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں کپڑے تیار ہوتے تھے اعلیٰ کوالٹی کے، وہ سب آپ منگواتے تھے اور یہاں سے پھر آپ جو ہے اس کو بھیجا کرتے تھے، اور دیانت دارانہ تجارت کا اپنے شعور کے۔ آج بھی اگر امام اعظم کے فارمولے پر عمل کیا جائے تو مسلمان پوری دنیا کی تجارت پہ کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ موجودہ دور میں تو زیادہ تر فراڈ، چیٹنگ، دھوکہ دھڑی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن امام اعظم حنیفہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے کپڑے میں کچھ عیب تھا اور آپ نے بتا کے دیا، اپنے جو آپ کے بڑے بڑے جو ورکرس ہوتے تھے الگ الگ شہروں میں آپ کے جو زبان مقرر کرتے، وہ لے جا کر آپ کے کپڑے بیچتے تھے، پھر پیسہ لا کے دیتے، تو بتا دیا اس میں عیب ہے بیچ دینا۔ 30,000 درہم کا اس زمانے میں وہ کپڑا تھا اور بیچ دیا، اور اس نے عیب نہیں بتایا جس کو آپ نے دیا تھا۔ تو جب وہ پیسہ آیا تو آپ نے بتایا، تم نے خریدار کو بتایا تھا نہیں کہ عیب اس کے اندر ہے؟ تو اس نے کہا میں تو بھول گیا۔ تو آپ نے 30,000 درہم جو ہے وہ صدقہ کر دیا۔ آپ نے کہا ابو حنیفہ کیسے وہ پیسہ استعمال کیا؟ اتنا بڑا معاملہ تھا۔ ایک روایت یہ ہے، اختصار میں عرض کروں، کہ پورے کوفہ میں کوئی بھی رئیس ایسا نہیں تھا جو امام اعظم حنیفہ کا قرض دار ہو۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ گزرتے تھے راستے سے اور آپ کو دیکھتے تھے تو جو آپ کے قرض دار تھے وہ دیکھ کر کے بھاگتے تھے، راستہ بدل دیتے تھے اور کہتے تھے ایسا نہ ابو حنیفہ کا قرض کرے۔ ایک مرتبہ کوفہ میں آپ گزر رہے تھے، ایک شخص آ رہا تھا سامنے سے، اچانک راستہ بدل دیا، اس کو آپ نے جا کر کے دوسری گلی میں پکڑا اور کہا تم کیوں یہاں سے راستہ بدلے میرے سامنے سے؟ کہا سرکار میں آپ کا قرض دار ہوں، میں ڈر رہا تھا کہیں آپ مطالبہ نہ کریں۔ تو آپ نے کہا جات میں نے تیرا قرض معاف کر دیا۔ یہ تصور ہے۔ آج دیکھیں علماء میں، آج میڈیا میں، سوشل میڈیا میں برابر بات چل رہی ہے کہ امام کی تنخواہ بڑھائی جائے، امام کی تنخواہ بڑھائی جائے، ایک مہم چل رہی ہے۔ ہمارے ایک بریلی کے شاہجہاں پور کے ایک امام صاحب ہیں، یا کوئی مولانا ناظم خان صاحب ہیں اور مولانا ادریس صاحب ہیں، یہ اہل حکمت، تحریک اہل حکمت چلا رہے ہیں۔ اب ائمہ کو، علماء کو جو ہے حکمت سکھائی جائے تاکہ یہ درسگاہ پر ہی منحصر ہونے کے بجائے، مسجد کے مسلح پر منحصر ہونے کے بجائے یہ اپنا جو ہے رزق حلال حاصل کر سکیں۔ تو یہ امام اعظم نے ہمیں تصور دیا ہے، علماء کو چاہیے کہ اپنا رزق خود حلال حاصل کرے، اور اگر گنجائش بنے تو آپ فری آف کاسٹ آپ دین کی خدمت کریں۔ کیا فرمائیں گے قمر اسلام صاحب؟ جی، یہ بڑی اہم بات ہے بالخصوص تجارت کے حوالے سے کہ امام اعظم صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ایک نبی کی سنت ہوتی ہے کہ آپ یہ کام کریں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن تجارت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ تجارت ایک نبی کی سنت نہیں ہے، تجارت انبیاء کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔
ہجرت انبیاء کا طریقہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کو جو پیغام دیا وہ یہ کہ مانگ کر کے نہ کھاؤ بلکہ دینے والے بناؤ. امام اعظم نے اسی طریقے کو زندہ رکھا. ایک عالم اور اپنے وقت کا ایک فقیہ، درسگاہ کا ایک مدرس اور ایک مجتہد، یہ ان کی دینی حیثیتیں ہیں، لیکن دنیا کے مارکیٹ میں بھی اسی کا بول بالا ہے. تو آج حنفیت صحیح معنوں میں اس وقت مکمل ہوئی، بلکہ حنفیت کی کئی جہتیں کی جائیں، روحانیت کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، فقہ اور تدبر کے لحاظ سے، تو آپ پائیں گے کہ جو موجودہ زمانہ ہے ہر سہ جہت سے پسپائی اور ذلت کا زمانہ ہے. نہ ہمارے یہاں فقہ اور تدبر رہ گیا ہے، نہ ہمارا اخلاق ابو حنیفہ جیسا ہے، نہ ہماری مالی حیثیت اور معاشی حیثیت ابو حنیفہ جیسی ہے. تو ان چیزوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے جو امام اعظم کی سیرت سے ہم سیکھنے کی. شاداب حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاداب بھائی کیا کہیے گا، ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اس امام کی ابتدا میں یا اس امام کے بتائے ہوئے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جن کے ماننے والوں کی تعداد 80% ہے پوری دنیا میں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ابھی دونوں سے آپ نے پیغامات سنے، کیا فرمائیں گے لوگوں کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ نے کہا کہ ہم ایسے امام کی طرح نماز پڑھتے ہیں جو جس کی طرح 80% لوگ پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھی. انہوں نے فقہ جو حضرت نے ابھی بتایا ان کے اخلاق کے بارے میں یا ان کی ریسرچ کے بارے میں، تو اگر انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہوگا وہ وداؤٹ ریسرچ نہیں کیا ہوگا. اور الحمدللہ مقبول صاحب نے بتایا کہ ابو حنیفہ ملت حنیفہ نسبت سے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، تو الحمدللہ ابو حنیفہ ہونے کی نسبت سے ہم فخریہ بات ہیں. دوسری حضرت نے اور آپ نے بات کی تجارت کی، تو تجارت رسول اللہ نے فوقیت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سفر تجارت کا تھا جو ملک شام میں آپ گئے. اس کے علاوہ حضرت خدیجہ سے نکاح جو ہوا اس میں بھی کہیں نہ کہیں تجارت کا رول شامل تھا. تو یہ سب چیزیں اگر ہم دیکھیں تو تجارت بھی رسول اللہ کی سنت ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو ایک واسٹ دائرہ کر کے، بہت بڑا دائرہ میں سمجھا دیا کہ ہم اس کو کس طریقے سے کرنے ہیں. تو اخلاقیات کی بات جو آپ نے بتائی کہ ادھار معاف کر دیا، آج جھگڑے ادھار پر ہوتے ہیں. تو حضرت نے بتایا کہ نہ تو حنفی اخلاق ہمارے اندر باقی رہا، نہ حنفی فکر و فقہ کی جو تشریح تھی، بصیرت وہ ہمارے اندر باقی رہی، نہ اس کی روحانیت باقی رہی. تو ہمیں تو اپنے آپ کو ریجونیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقہ کار پہ صرف آج ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. بہت اچھی. اگر ہمیں صحیح معنوں میں حنفی کہلانا ہے تو ہمیں ان کے دوسرے جو راستے ہیں نا ان کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس پر بھی کامزن ہونا پڑے گا. نہیں تو ہم اور آپ جو پستگی کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی امام کی ابتدا کو چھوڑ دیں. یقیناً. اور یہ بہت اہم بات شاداب بھائی نے کہی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن تجارت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، باقی تمام معاملات کے حوالے سے جو اصول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو بھی بہت کم ہوتی ہے اور ہم جانتے بھی کم ہیں. جس طرح سے ابھی ہمارے دونوں اسکالرس نے اس بات پر زور دیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کو بہت اہمیت دی، اور جو سب سے بڑا شاپنگ مال ہے اسلامی حکومت کا بغداد راجدھانی ہے، اور اس راجدھانی کا جو سب سے بڑا شاپنگ مال ہے تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے. مورخین بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مال کے جو ہیں وہ آنر ہیں، اور تجارت ایمانداری کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. لوگوں کو قرض بھی دے رہے ہیں، اور اگر کوئی سامان بیچ رہے ہیں، سامان میں اگر کچھ خرابی ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خریدار کو پہلے ہی یہ بتا دیا کہ اس میں یہ کمی ہے، اور اگر خریدار کو بتانے سے پہلے وہ سامان دے دیا اور پھر وہ پیسہ آیا تو اس پیسے کو صدقہ کر دیا. یہ روش حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت کے حوالے سے رہی. پھر ان کو جو بلند پایا مقام حاصل ہوا، تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت امام اعظم کا وہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے، لولا الثناتان لہلک نعمان. اگر 2 سال میرے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ گزرے ہوتے تو جو نعمان ہے وہ ہلاک ہو گیا ہوتا. حضرت امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بڑی گہری نسبت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ہے، اور اسی وجہ سے ان کو امام مانا بھی جاتا ہے دنیا میں، کیونکہ وہ ائمہ اہل بیت کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں.
हैं। इसी वजह से हज़रत इमाम आज़म को अबू हनीफ़ा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी इन इल्म अहले बैत की बारगाह से इल्म हासिल किया है और ये फैज़ हासिल किया है। फिर दूसरा जो फ़क़ीहाना बसीरत है, अभी सैयद क़मरुल इस्लाम साहब ने ये बात बयान की कि हज़रत इमाम आज़म ने किसी पर फतवा लगाने में जल्दी नहीं की, किसी को खारिज अज़ इस्लाम करने में जल्दी नहीं की, किसी पर भी शक की बुनियाद पर कोई ऐसा हुक्म नहीं लगाया कि जो इस्लाम से खारिज कर देने वाला हो, दीन से खारिज कर देने वाला हो। ये फ़क़ीहाना बसीरत थी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की। तो हनफियों की ये रविश तो होनी भी नहीं चाहिए कि अगर किसी पर कोई शक है और अगर किसी से कोई बात नहीं हुई है, किसी के हवाले से कोई बात मार्केट में आई है, गलत फहमी की बुनियाद पर लोगों उसको वायरल किया जा रहा है, तो अगर हम सिर्फ चंद चीज़ों की बुनियाद पर किसी पर हुक्म लगा देते हैं, किसी पर फतवाबाजी करने लगते हैं और फिर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मुक्तदी होने के और उनकी रविश पर चलने के दावेदार हैं, तो यकीनन हमारा ये दावा झूठा है। और इस दावे को सही करने के लिए ज़रूरी है कि हम जिस तरह से नमाज़ें उनके तरीक़े पर पढ़ते हैं, बाकी तमाम मामलात भी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक अंजाम दें।